अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू की है, उसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद अगली ख़बर ये रखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर का हलफ उठा लिया है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल बन गई है वो काजी फ़ायज़ ईसा के दौर की याद ताज़ा करने लगी है। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली खबर है कि इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है अडियाला जेल में वो आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा है कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है, उनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं। उनका पहला डरावना ख्वाब उनके आसाब पर सवार इमरान खान और उसकी रिहाई का खौफ है। दूसरा डरावना ख्वाब यह है कि फार्म 47 का कच्चा चट्टा न खुल जाए। इन ख्वाबों से घबरा कर बेदार होते हैं, ये 9 मई की गर्दान करने लगते हैं। इस खौफ की बदौलत उन्होंने मुझे एक ऐसे बेज़मीर जज से सज़ा दिलवाई जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाअहल करार दिया था। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट प्रोजेक्ट जो है वो मलिक रियाज की मिल्कियत नहीं था। उनका कहना था कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मलिक रियाज और एनसीए के मुआहदे से साल पहले से चल रहा था और हमारे दौर की काबीना का अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कोई किरदार नहीं है और ना ये रकम हमने सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करवाई। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ तफसील के साथ कि एनसीए के मुआहदे में ये लिखा गया था कि मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जुर्माने के तौर पर जो उसने 460 अरब रुपए देने थे उस मद में ये रकम जाएगी। ये खुद एनसीए और मलिक रियाज फैमिली का ये मुआहदा था, उसमें इमरान खान और उनकी काबीना का कोई किरदार नहीं। उन्होंने कहा कि काबीना ने सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी राजदारी की मंजूरी दी। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इस मुआहदे को राजदार इसके हम बन जाएंगे, हम इसे आउट नहीं करेंगे, चूँकि ये भी उस मुआहदे में लिखा गया था। एनसीए ने कहा था कि अगर इमरान खान या हुकूमत या काबीना इस मुआहदे को राजदारी में रखेगी तब हम पैसा वहाँ मुंतकिल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ताकि उन्होंने कहा इतनी बड़ी रकम फॉरेन एक्सचेंज एक साथ पाकिस्तान आ जाए। ये इमरान खान ने कहा कि हमने इसलिए ऐसा किया कि ताकि हमारे पास जो फॉरेन रिमिटेंस है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आ जाए। नाम निहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वो जो एनसीए की तरफ से जो इनका मुआहदा था जब वो हमारे पास आया वो बंद लिफाफे में है अभी भी, उसे हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल रहे? इसमें क्या लिखा है आवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब जो जज साहब ने यहाँ कार्रवाई डाली है, बारीक कार्रवाई, वो यही है कि उन्होंने ना तो उस लिफाफे को खोला, ना उसे अवाम के लिए पब्लिक किया, ना अवाम को बताया कि इसमें लिखा हुआ क्या है, क्योंकि अगर वो बता देते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जुल्फी बुखारी ने इस केस में वीडियो लिंक या सिफारत खाने के जरिए पेश होने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते तो उनको अदालत तहफ़्फ़ुज़ ना देती और बाकियों की तरह उन्हें भी गिरफ्तार या अगवा करके तशद्दुद किया जाता। जुल्फी बुखारी के घर पर गैर कानूनी छापा मारकर तोड़ फोड़ की गई, ख़ानदान को हिरास किया गया और डील्स ऑफर की गईं। शहजाद अकबर ने भी कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की,
مگر چونکہ جعلی حکومت اس مقدمے میں مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے ان کو ویڈیو لنک یا سفارت خانے کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شہزاد اکبر کے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ ہے جس کے ذریعے غریب طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروایا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ ہی میری اہلیہ کو۔ پہلے بھی 9.5 ماہ بشرا بیگم کو قید میں رکھا گیا اور میرا ساتھ دینے کی سزا دی گئی۔ گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کہ شرمناک ہے اور ہماری روایات کے منافی ہے۔ بشرا بیگم مضبوط اعصاب کی حامل خاتون ہیں، وہ میری کمزوری نہیں طاقت ہیں۔ یہ مجھ پر جتنے مرضی مقدمات بنائیں، میں نواز شریف یا زرداری کی طرح ڈیل کے ذریعے نہیں بلکہ عدالتوں کا سامنا کر کے انصاف کی طاقت سے جیل سے باہر آؤں گا۔ ان سے ڈیل پر میں جیل میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے مقدمات یا رہائی کا حکومت یا کسی سے بھی ہونے والے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذاکرات کا عمل اگر سبوتاژ ہوا تو اس کی وجہ حکومت کی غیر سنجیدگی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام نہ کرنا ہوگا۔ یعنی خان صاحب نے بتا دیا کہ اگر حکومت نے جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ اس میں اشارہ دے دیا ہے خان صاحب نے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ حکومت جو رٹ لگا کے رکھی ہے اس نے 9 مئی کی، اسی سے آپ بھاگ کیوں رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے؟ اگر 9 مئی واقعی تحریک انصاف نے کیا تھا تو آپ کو تو تحریک انصاف کے مطالبے سے پہلے اس کا جوڈیشل تحقیقات کروا دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے بقول اگر اس میں تحریک انصاف ملوث ہے تو پھر آپ اس طرح سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو لوگ اس میں انوالو ہوں آپ انہیں قرار واقعی سزا دیں، مگر آپ ایسا نہیں کر رہے اور یہ بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے، وہ انصاف کے متلاشی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کو ہدایت کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان کو انسانی حقوق سے متعلق ہمارے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سننے کے لیے خط لکھیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس متعلق خط تحریر کریں۔ علی امین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی کو خط لکھ کر شہباز شریف کے لگائے بھونڈے الزامات کا جواب دے۔ ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، صرف قانون کے مطابق انصاف مانگ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال ہو چکا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ سپریم کورٹ میں آج جو ہوا وہ اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ ہم عدلیہ پر دباؤ اور ان کے احکامات ہوا میں اڑانے کی مذمت کرتے ہیں۔ جس ملک میں نظام انصاف ہی زنجیروں میں جکڑا ہوگا وہاں کسی اور کو کیا انصاف اور آزادی ملے گی؟ ایسا کہنا ہے عمران خان کا۔ اب میں آپ کے ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ شیئر کرتا ہوں، اور وہ خبر کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے رات حلف اٹھاتے ہی جو پہلا اعلان کیا ہے انہوں نے وہ یہ کیا ہے کہ کیپٹل ہل حملے کے تمام 1600 ملزمان کی سزا معاف کر دی۔ ٹرمپ نے سزا یافتہ افراد کو یرغمالی قرار دے دیا۔ اب سب لوگ گھر واپس آئیں گے بمائے نیچے والے صاحب کے۔ سابقہ صدر جو بائیڈن نے جاتے جاتے بیٹے کو معافی سے نوازا،
جبکہ صدارت کا منصب سنبھالتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 1600 حامیوں کی سزائیں ختم کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، جنہیں کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے کے جرم میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ تاہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو صدارتی معافی نہ مل سکی، جو کہ اس حکومت کی بھی ناکامی ہے، اور اس حکومت نے اس کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے یہ کام ہو سکنا تھا۔ حالانکہ دونوں صدور جا رہے تھے، جو بائیڈن جا رہا تھا وہ بھی کر سکتا تھا، اور ٹرمپ آ رہا تھا تو وہ بھی ایسا کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے حکومت نے کوئی خاص محنت نہیں کی۔ اگلی خبر ہے کہ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس میں ججز کی طرف سے سخت ترین ریمارکس دیے گئے ہیں۔ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے۔ واضح رہے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ نے کی، ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی تھیں اور جسٹس عقیل عباسی بھی تھے۔ ان تینوں نے یہ حکم دیا تھا، آرڈر پاس کیا تھا کہ فلاں کیسز کو 20 تاریخ کے لیے ہمارے سامنے لگایا جائے، اور ان کیسز کو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان 3 رکنی بینچ کے سامنے نہیں لگایا، جس پر اس 3 رکنی بینچ نے توہین عدالت کی کارروائی ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف شروع کی۔ مگر اس بینچ کو اب 3 رکنی کے بجائے 2 رکنی کر دیا گیا، یعنی جسٹس عائشہ ملک کو اس بینچ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو بینچ ہے اب 2 رکنی، اس کی جو ہے سربراہی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے پاس۔ رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، سینئر وکیل منیر اے ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل سمیت دیگر وکلاء کو کل سنیں گے، ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ کا۔ یہ اہم معاملہ ہے کہ ججز کمیٹی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی معاونت کے لیے منیر اے ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ بتائیں عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہ ہوا؟ عدالت نے رجسٹرار سے یہ سوال کیا۔ رجسٹرار نے جواب دیا کہ یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا۔ واضح رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک اس وقت ریگولر بینچ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، چونکہ آئینی بینچ الگ ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ جسٹس عقیل عباسی نے اس پر کہا کہ اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا، اب احساس آپ کو کیسے ہوا؟ جسٹس عقیل عباسی نے پھر کہا کہ معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی۔ واضح رہے کہ پہلے یہ جو 3 رکنی بینچ تھا، اس میں جسٹس عقیل عباسی کی جگہ پر جسٹس عرفان سعادت صاحب تھے، تو جسٹس عرفان سعادت کو ہٹا کر جسٹس عقیل عباسی کو لایا گیا، اور پھر دوسری دفعہ جسٹس عائشہ ملک کو بھی یہاں سے ہٹایا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے مزید کہا کہ میں اس کیس کو ہائی کورٹ میں سن چکا تھا، یعنی یہ پہلے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس عقیل عباسی، تو ان کا کہنا ہے کہ میں اس کیس کو سندھ ہائی کورٹ میں سن چکا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پتہ نہیں مجھے اس بینچ میں شامل کرنا غلطی تھی یا کیا تھا۔ انہوں نے مزید رجسٹرار نے کو ہدایت کی کہ ہمارا آرڈر بہت واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے، یعنی اس 3 رکنی بینچ نے واضح آرڈر دیا تھا کہ کون سا کیس کس کے پاس لگنا ہے اور اس 3 رکنی بینچ کے پاس کون سے کیس کو لگانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا آرڈر بہت واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے، ہمیں وہ نوٹ دکھائیں جو آپ نے کمیٹی کو بھیجا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی رجسٹرار کو ہدایت۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے پر اجلاس کیسے ہوا؟ جسٹس منصور علی شاہ: کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا یا آپ نے درخواست کی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سے پوچھا۔ رجسٹرار نے جواب دیا ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا۔
جب جوڈیشل آرڈر موجود تھا تو نوٹ کیوں لکھا گیا؟ جسٹس منصور: ہمارا آرڈر بہت واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ: ہمیں وہ نوٹ دکھائیں جو آپ نے کمیٹی کو بھیجا۔ عدالت: رجسٹرار نے کمیٹی کو بھیجا گیا نوٹ پیش کر دیا۔ رجسٹرار آفس کو نوٹ رجسٹرار کے موقف سے متضاد نکلا۔ اب یہاں پر رجسٹرار پکڑا گیا۔ اس نوٹ میں غلطی کا ادراک تو نہیں کیا گیا؟ جسٹس منصور علی شاہ: اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ 16 جنوری کو ایک آرڈر جاری ہوا۔ جسٹس منصور نے پوچھا: آپ اس آرڈر کی بنیاد پر نیا بینچ بنانے کا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ: آرڈر میں تو ہم نے بتایا تھا کس بینچ میں لگنا ہے۔ جسٹس منصور: یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا تھا کہ کس بینچ میں لگنا ہے، تو آپ نے یہ کیوں لکھا کہ بینچ نیا بنایا جائے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کام کیس پہلی بار مقرر ہونے سے پہلے تک ہے۔ جسٹس عقیل عباسی: جب کیس چل پڑے اس کے بعد کمیٹی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی: کہا گیا معاملہ ریسرچر کے پاس چلا گیا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی: ریسرچر کا روز ذکر آ رہا ہے، یہ ایک شخص نہیں پورا سیل ہے۔ رجسٹرار: سپریم کورٹ میں ریسرچ سیل موجود ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ رجسٹرار: مجھے نہیں علم تھا، آپ کے اندر ایک وکیل بھی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا رجسٹرار سے مکالمہ: ہم تو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو سننا چاہتے تھے جس نے یہ سب کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ: آپ انتظامی افسر ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس معاملے میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ: ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل بیماری کے باعث رخصت پر ہیں۔ رجسٹرار کا جواب: جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بھی عدالت کو جواب دیں گے۔ رجسٹرار: کمیٹی کو کس نے اختیار دیا کہ وہ کیس واپس لے؟ جسٹس منصور: اگر کمیٹی کیس لگا سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے۔ رجسٹرار کا ایسا کہنا تھا۔ یہ تو اب ہم بتائیں گے کہ کمیٹی واپس کیس کیسے لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ: تو آپ کے سامنے ہے کہ کیسی گرما گرمی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور کس طرح سے رجسٹرار اور سپریم کورٹ کے دو معزز ترین ججز کے درمیان یہ مکالمے ہو رہے تھے۔ حامد میر نے کہا کہ حکومت تو خود عمران خان سے کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تمہیں رہا کرنے کو تیار ہیں، تم بھی ہمیں کچھ بدلے میں دو، رہا ہو کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور حکومت کو چلنے دو۔ عمران خان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت بھی عمران خان سے NRO مانگ رہی ہے۔ اصل میں NRO تو حکومت ہی مانگ رہی ہے۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بغیر کسی ڈیل اور ڈھیل کے باہر جاؤں گا، بغیر کسی سے NRO لے کے باہر جاؤں گا، میں عدالتوں سے باعزت بری ہو کے جاؤں گا۔ تو جب میں عدالتوں سے اپنے کیسز کو چھڑوا کر جاؤں گا تو مجھے کسی سے ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ میں کسی کو کوئی ڈھیل دوں گا۔ تو اب حکومت عمران خان کے پاؤں پکڑ رہی ہے کہ خدا کے لیے آپ باہر آ کر کچھ نہ کریں، آپ رہا ہو جائیں، آپ بنی گالا چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، مگر آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں کہ تاکہ ہم اس ملک کو اچھی طرح سے لوٹ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔